अस्सलाम वालेकुम। मुनफिर तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हज़रत साहब, वज़ीर आज़म और वज़रा तक को ये कहने की ज़रूरत आखिर क्यों महसूस हो रही है कि किसी को NRO नहीं मिलेगा? क्या कुछ चल रहा है, कोई डील हो रही है? देखो, वो कहते हैं ना कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, ठीक है। तो एक कोई स्कूल ऑफ थॉट डेफिनेटली होगा और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मैं खुद प्ली बारगेन की मैं बहुत मुखालफत करता रहा, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अगर इनसे कुछ रिकवरी होती है, माल मसरूक़ा बरामद होता है, तो इनको अचार डालना है, इनका जाने दें। अच्छा, ये एक और स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें हमारे बड़े प्यारे दोस्त शामिल हैं कि ये रिकवरी नहीं हो सकती। उनकी बात में अपने तौर पे वज़न है। जिस तरह आप लतीफ़े सुना के, प्रोटोकॉल दे के, कुतकुतारियाँ करके रिकवरी करना चाह रहे हैं, वो तो नहीं मोहम्मद बिन सलमान वाला मॉडल हो। किसी रैंकर SHO के इनको सुपुर्द करो। अगर 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर डॉलर्स का हमालिया ना यहाँ खड़ा हो जाए, तो मैं खुद खाल उतार के ना अपनी आपको पेश कर दूंगा, रिकवरी अगर करनी हो। लेकिन हमारे यहाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा आज का ही कॉलम है कि कानून की आड़ में कारून की हुक्मरानी है। 15 मुर्गियों का चोर जेल के अंदर है, उसका जुर्म ये है कि वो मुर्गियां हैं जी। 15 मुर्गियों की बजाय अगर 15 अरब होता, उसको प्रोटोकॉल मिलता, उसके लिए मेडिकल बोर्ड्स बनते, वो पता नहीं किसका चेयरमैन होता, वो विक्ट्री के निशान बनाता बेगैरतों की तरह, ठीक है जी। सो ये हमारे यहाँ कल्चर ये बेसिकली 70 साल कि हमें से मुराद मैं नहीं, हम तो म्यानी साहब का केस हो गए। अब माएँ लोरियां दे के बच्चों को इसलिए जवान करती हैं ताकि सियासतदान उनको लारे दे के कर्जों की कब्र में उतार दें। ये जुल्म है। बिल्कुल। मैं हैरान होता हूँ, मुझे शर्म आती है, मुझे गुस्सा चढ़ता है। मेरा ब्लड प्रेशर बर्बाद कर दिया ऐसी बातों ने। मैं कॉनकोर खा रहा हूँ फॉर द लास्ट, मैं आई वाज 40 जब मेरा ये हशर होना शुरू हुआ है इन्हीं बातों में ना कुड़ के। तो ये जो मखलूक है एक ख़ास तरह की, जिन्होंने पाकिस्तान रखा हुआ है सिर्फ हुकूमतें करने के लिए और लूटने के लिए। आवाम हुकूमतें करने के लिए। हुकूमत करने का मतलब भी लूट मार है। और आवाम को ज़िंदा रखते हैं इसलिए कि ये अगर सारे के सारे मर जाएंगे तो हुकूमत किस पे करेंगे, ठीक है। ये कल्चर जो है, और एक बात मैं बताऊं जी, यहाँ का हर कानून, यहाँ का हर कानून जो है वो यहाँ के हर कानून को बाईपास कर सकता है। अब भी अगर ये कल्चर तब्दील नहीं हुआ तो फिर तारीख हमें बाईपास करके गुजर जाएगी। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है मुल्क में, वज़रा को, वज़ीर आज़म को बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई, तो मुझे नहीं पता इसकी तफसील क्या है टू टेल यू ऑनेस्टली, लेकिन अगर हुकूमत इस पर तुली हुई है, इमरान खान तुला हुआ है कि इनको NRO नहीं मिलना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लीज़ इस पे गौर करो आप कि अगर वो अच्छी माकूल रकम देते हैं तो इनका अचार डालना, और वो आवाम के सामने आप क्लियर भी करें। नहीं, बिल्कुल आवाम के सामने हो जो कुछ हो। बाकी ये जो है ना कि हो ही नहीं सकता, नहीं यार, मैं तो कह रहा हूँ रैंकर SHO मेरे सुपुर्द कर दो, खुद ही रिकवरी। मैं कसम, मैं देखो बात, मैं दावा कर रहा हूँ, खराश नहीं आएगी किसी मुजरिम को, रिकवरी 72 घंटों में मैं कर दूंगा। मैं तो बता चुका हूँ ना, इनको कीकर के साथ बांध दो, शहद में गोता दे के, कीड़े कीड़ियाँ चल के छोटी छोटी चुटकियाँ काटेंगे इनको। अल्लाह की कसम, तमाशा देखो, खुद ही सब कुछ निकल आएगा। ठीक, कुछ करो तो सही ना। प्रिंस देखो, मोहम्मद बिन सलमान अगर शाही खानदान से, अपने शाही खानदान से रिकवरी कर सकता है अरबों खरबों डॉलर की, ये तो बेचारे कमी करके वो प्रोसेस खत्म करके वो आगे निकल पड़े हैं। सब डच फॉर्मर पॉलिटिशियन एक थे, उन्होंने इस्लाम दुश्मन थे, काफ़ी एंटी इस्लामिक थे, उन्होंने रिसर्च की तो अल्टीमेटली उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, मुझे लगता पता है क्या है कि आप जेब कुतरों वाला काम कर रहे हो। आप मेरे कॉलमों को ना उसमें ना बूटी लगाते हो। नहीं, मैं इसलिए करती हूं कि जो नहीं पढ़ सकते ना वो सुन लें। बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छी बात है। मैं ही आपको तंग कर रहा था। अच्छी बात है, चूँकि सुनने वालों की तादाद पढ़ने वालों से बहुत ज़्यादा होगी। अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक बात, जब मैंने ये खबर पढ़ी ना
مجھے ندامت، شرمندگی، غصہ ایک کیفیت تھی. یہ دو ہیں، یہ ایک نہیں، دو پارلیمنٹیرینز، ٹھیک ہے، یہ ڈچ، یہ انہوں نے بڑی گندی، غلیظ، اگریسو بڑی مہم چلائی مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف، اور دیر تک چلائی. دونوں دوست ہیں، دونوں پارلیمنٹیرینز ہیں. اس کے بعد وہ اسلام کے خلاف کتاب لکھنے بیٹھا. وہ چونکہ ٹٹپونجی تو بہرحال نہیں تھے، وہ تیاری کر کے ہاتھ ڈالتے ہیں کام پہ، تو انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، ان کی مت ماری گئی اور وہ مسلمان ہو گئے. میں نے جب یہ خبر پڑھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو جنونی ہیں، جی ٹھیک ہے، یا جب چھریاں چاقو نکال کے پہنچ جاتے ہیں، یہ دار اسلام سے خارج ہے، اس نے یہ توہین کر دی، فتویٰ دے دیا ہے، فتوے، یہ فتویٰ فروش، یہ اگر کسی جنونی فتویٰ فروش کے یہ دونوں ڈچ قابو چڑھ جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں تو آج ہم یہ خوبصورت خبر سننے کے قابل ہوتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، نو مسلم جو ہوتا ہے نا، وہ خاندانی اور موروثی مسلمان سے کہیں زیادہ پرجوش ہوتا ہے. بالکل. اب مجھے یہ اتنا، ایک بات چلتے سن لیں، یہ جتنے لوگ ہیں، بات جب جذباتی ہوا کرو، بات سنو. یہ جن مقدس ہستیوں کی بات کرتے ہیں، تمہاری تو اوقات، انسان کی کیا اوقات ہے، ہم تو سمندر کی توہین نہیں کر سکتے، ہم ہمالیہ کی توہین نہیں کر سکتے، کیا کسی کی توہین، تم کو اس قابل کوئی ہے، کوئی ماں نے لال اثر جانا نہیں. اب دیکھو، طائف کے اوباشوں بدکاروں نے، بد کرداروں نے جب پتھر مارے، زخمی ہوئے، تو فرشتوں نے کہا کہ دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیتے ہیں، جیسے چکی کے دو پاٹوں میں اناج پیسا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، شاید ان کی اولادوں میں کوئی. کیا حیرت انگیز بات ہے. بالکل. یعنی یہ رحمت اور حکمت کا خزانہ، ٹھیک ہے، سامنے ہے. معاف کر دینا، پڑھ کے نہیں، تم چھوڑو، یہ تو رب کا فیصلہ ہے، یہ اس کے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالو. تم خدائی فوجدار نہ بنو، یہ خدائی فیصلہ ہے. میں پتہ نہیں وہ کسی کو اچھا لگوں، برا لگوں، پتہ نہیں، میرے رب کا میرے بارے میں فیصلہ. میری یہاں تک بے شک داڑھی، اور پتہ نہیں اس نے کہا ہوگا تو آ صحیح طرح میں دیکھتا ہوں، اور میں بازار گناہ گار بھی ہوں. اگر میں اپنی بات نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. اس لیے یہ جو ڈچ دو، ان دونوں کا اسلام، قبول اسلام، اور پھر اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس نے کہا کہ میرا اسلام مخالف ہونے سے اسلام قبول کرنے تک کا سفر میری اسی کتاب میں آپ لوگ پڑھو گے جو میں لکھنا چاہ رہا تھا، جو میں لکھنا چاہ رہا تھا، اور اس کی تیاری کے سلسلے میں مجھے اسلام نے اٹریکٹ کیا. تو لوگوں کو گولیاں مارنی، گالیاں دینی بند کر دو. آپ پڑھ لو، مطلب ریسرچ کر لو. کمال یہ دیکھو، وہ جو پاگل، وہ جو پاگل ہوا نا، وہ بھی سنی سنائی باتوں پہ اسلام، مسلمانوں کو کرتوت بھی دیکھتا ہوگا. ویسے سچی بات ہے، خود ہمارا پرابلم ہے، ہم سنی سنائی پیشہ ور ملاؤں کی جو نیم جاہل ہوتا ہے، بالکل ہی ککھ نہیں پتا ہوتا. او بھائی، تم اور اتنا کچھ پڑھتے مرتے ہو، تحقیق تو کرو. قرآن پاک نہیں، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، بار بار پڑھو، پھر اس کی انگریزی میں، اردو میں جزبان تمہیں آتی تفسیر. تو اگر تمہارا دل صاف ہے، پاکیزہ ہے، اور تمہاری نیت ہے سچائی تک پہنچنے کی، اللہ کھول دے گا، تمہیں سب سمجھا دے گا. بالکل صحیح ہے. اور دین سہل ہے، یہ کون سا کوئی. اچھا صاحب، ایک سوشل ایشو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی جو آج کل ہمیں بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو بڑا، ہم نے ایکسٹرا ویگن کر دیا، بہت شو آف کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے انڈین بزنس ٹائکون امبانی کی بیٹی کی شادی ہوئی، اس میں انہوں نے $100 ملین خرچ کیا تھا، جو کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین شادی کنسیڈر کی جا رہی ہے. یہ ہم کیا کلچر اور کیا کس طرح کا ٹرینڈ پریویل کر رہے ہیں؟ سوسائٹی نہیں ہے یہ دیکھو، ایک خاص طرح کی ولگیرٹی ہے. دو رویے ہیں. ایک یہ رویہ ہے امبانی والا، یہ ولگیرٹی ہے، یہ توہین ہے، یہ تذلیل ہے، یہ I don't know، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے مردہ، جیسے لاشوں کے اوپر آپ قالین بچھا کے اس پہ دعوت کریں. اب یہ جو 13.5 یا 13 ارب روپیہ ہے، اس کو تم 5 لاکھ کے یونٹس میں تقسیم کرو، شاید ہزاروں بچیوں کی. اچھا، جو جہیزوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ہندوستان میں بچیاں، پتہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بیٹیاں ہیں یار، مطلب یہ ادھر بھی. اچھا، میں نے کہا نہیں، یہ ولگر ہے، یہ رویہ ولگر ہے. اچھا، ممکن ہے امبانی صاحب ہیلپ بہت کرتے ہوں گے،
ویلفیئر کا، یہ بھی اسی کھاتے میں. اور ایک اور بات ہے، میں خود بیٹی کا باپ ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں تام جھام خاص طور پہ بیٹیوں کی شادی میں نا اوائڈ کرنا چاہیے. یہ سیلیبریٹ کریں آپ 20-25 سال کے بعد، جب آپ کا نواسا نواسی جوان اچھا اس وقت سیلیبریٹ کریں. ایک بات. دوسرا انسانی رویہ کیا ہے؟ وہ بہت خوبصورت ایک شعر ہے، غور سے سنو. اگر پلے نہ پڑے تو پوچھ لینا، پوز نہ کرنا کہ سمجھ آ گئی. رہتا ہے ایک ملول سا چہرہ پڑوس میں، اتنا نہ تیز کیجئے ڈھولک کی تھاپ کو. یعنی ایک ایسی بچی جس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے گھر میں ڈھولک بج رہی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ ڈھولک کی تھاپ آہستہ کرو، چند گھر چھوڑ کے ایک ایسی بیٹی بھی بیٹھی ہے جو رشتے کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہے، جس کے پاس جہیز نہیں ہے. یہ ہے انسانی رویہ. امبانی صاحب کرتے ہوں گے، مزید کرتے بھی زیادہ، بٹ لیکن یہ نمود و نمائش اور اسراف اور ایک ولگیرٹی. اور ہمارے یہاں تو خیر ویسے بھی کچھ چیزوں میں سادگی پرکار بات عجیب ہے مجھے. اور اس کے بعد مجھے تصویر کسی نے دکھائی کہ وہ مندر کے باہر کھڑے ہیں. جی جی کمال کی بات ہے. ہم کیسی حرکتیں کر کے اللہ کے حضور جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کر کے کیا آئے ہیں. اور یہاں سے واپس آ کے وہ علامہ مشرقی کا جملہ بڑا خوبصورت ہے. اس نے کہا بات سنو، نماز دراصل مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. وہ تو چونکہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. چونکہ تم جو وہاں کہہ کے آئے ہو اس کو پریکٹس ہو تم نے مسجد کے باہر. اچھا اسی طرح اب اچھا ان کے بھگوان جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ برا نہ کہو کہ وہ آپ کے سچے جو بھی ہیں، بھگوان ہنستا ہوگا کہ یہ کدھر آ گیا منہ اٹھا کے میرے پاس، اس سے وہ لاکھوں بچیاں نظر نہیں آئیں، یہ پتہ نہیں کتنے 13 ارب روپیہ خرچ کر کے یہ میرے حضور پیش ہو رہا ہے. اس کو یہ ہماری سوسائٹی میں بھی یہ چل رہا ہے. اچھا صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ڈریب کے سربراہ شیخ اختر حسین، جن کی ڈگری جعلی نکلی، وہ ہمارے پاس آ بھی گئی ہے. وہ یونیورسٹی جعلی نکلی ڈگری فنکار آدمی ہے. ہاں جی، جنہوں نے نیب میں اپنے آپ کو مردہ قرار دیا تھا کہ اور کلیئر ہو گئے تھے. وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر بڑا جمان ہے. نہیں آیا اب تو نیب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مردہ نہیں ہے، یہ بات یہ تو زندہ صاحب. ہاں جی. اچھا لیکن ساتھ میں ادویات کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے حسن صاحب، ایریتھروسین اگر میڈیسن ہے پہلے قیمت تھی 548 روپیز، اب وہ ہو گئی ہے 921. اور اسی طرح سے تو کہہ رہی ہے کہ 15% اضافہ ہوا، جو آپ کہہ رہے ہو تو یہ تو 50% لگ رہا ہے. یہی تو ریالٹی سے 50% بھی زیادہ ہے. ہاں جی. ایک سلیٹ میڈیسن ہے، قیمت ایک ماہ میں اضافہ ہوا ہے، 170 کی تھی اب 305 کی. تو اس کا مطلب کہاں جائے اب ہم؟ یہ جو ہیلتھ کی منسٹری ہے یہ فراڈ کر رہے ہیں. 15% کی جو بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہی مطلب ہے. ایک فارمیسی میں ایک لگی ہوئی تھی کہ کیپشن کہ آپ سیل مین کے ساتھ بحث نہ کریں، یہ حکومت نے 15% قیمتیں بڑھائی ہیں، آپ ہم سے بحث نہ کریں بلکہ آپ تبدیلی کے جھٹکے محسوس کریں اور 92 کا کرکٹ میچ کا فائنل دیکھیں. تو کیا بندہ کہہ سکتے ہیں. چلیں. اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، اس کو کنکلوڈ تو کریں. جی. یہ جو ڈریب کا بندہ جو اس بری طرح چپکا ہوا ہے، یہ جو ہیلتھ منسٹر کون ہے پتہ ہے؟ نہیں پتہ. عامر محمود کیا؟ بالکل. اچھا پتہ ہے؟ ماشاءاللہ، ہیٹس آف ٹو یو. اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا. تو اس کو چاہیے کہ اس بندے کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے، یہ لوگوں کو خریدتا ہے، ڈراتا ہے، دھونس ہے، کوئی تعویذ گنڈا ہے. پرائم منسٹر دیکھے کہ یہ ہوگی، یہ واردات کیا ہے، پروف تو کرو. ایک بندہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خود کو مردہ ڈکلیئر کر کے نیب سے نکلتا ہے، اس کے بعد اس کی وہ یونیورسٹی جعلی نکلتی ہے. اچھا ایچ ای سی کا، یہ بالکل ہاں ایچ ای سی کا خط کہ جی اس کی تو یونیورسٹی جعلی ہے. اب ایسے فنکار کو آپ لے کے بیٹھے ہو تو کوئی تو لوگوں کو سمجھا دو کہ بھائی، اور وہ ابھی تک موجود ہے. اس پہ مطلب ترکیب استعمال یہ ہے. کریں گے اس کو، مجھے لیٹ می پروب، مجھے یاد کرانا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور اسپیشل انٹرسٹنگ کیس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. انڈین لڑکا ہے ایک، اس نے اپنے والدین پر ہرجانے کا دعویٰ کرنے کا اعلان کیا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا آپ نے، آخر کیوں کیا اس سفرنگ کے لیے، آپ کیوں لے کر آتے ہیں بچوں کو اس دنیا میں. یار ایک بات ہے، یہ اتنا خوبصورت سوال اور اتنا خوبصورت الزام ہے. تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے. ماں باپ کی تو پوری زندگی اولاد کے لیے ہرجانہ ہوتی ہے.
پوری زندگی ماں اور باپ وہ ہرجانے میں ہی جرمانے میں ہی دے دیتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ تجھے پیدا کیا تھا معاف کر. ٹھیک ہے, اور ہم تاوان زندگی قبروں تک تاوان دیتے ہیں ماں باپ. ٹھیک ہے, لیکن اس بچے کا سوال بہت اعلیٰ ہے. میں ٹی وی پہ وہ بات ہو نہیں سکتی. اگر یہ بچہ ہم سے رابطہ کرے میں اس کو ایسی دلیل دوں گا کہ اس کے ماں باپ لائرز ہیں, قانون دان ہیں, ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, جج صاحب کے بھی اور والدین کے بھی. یہ میرا دعویٰ ہے. اچھا, مجھ سے رابطہ کرے میں اس کو تھوڑا ایسا مٹیریل دوں گا. اس کی ماں نے کہا ہے نا کہ اگر دلیل اچھی دے گا تو ہم ارجانہ دے دیں گے. اچھا, تو پھر اماں جی دلیل اچھی آئی لو. اگر تم ان کے بیٹے نے میرے ساتھ رابطہ کر دیا دلیل دو. اچھا ایک بات سن لو, جنرلی مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا ہے ایک جگہ کہ اللہ پاک کے لیے کیا ظاہر ہے, قادر مطلق ہے, رب العالم جو چاہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندہ پیدا ہو 80 سال کی عمر میں. سن لو نا, اچھا 80 سال کی عمر میں پیدا ہوئے. اچھا, اس کے بعد ریورس میں جانا شروع ہوئے. اینڈ پہ جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو منہ میں چوسنی ہے. پوروں کو حکم ملتا کہ بھی چلو اس بچے کو کھلاؤ. ٹھیک ہے, یہ مشتاق یوسفی صاحب کا ایک آئیڈیا. اس بچے نے, یہ ہے کہاں کا, کس شہر کا ہے؟ انڈیا کے ہیں یہ, ممبئی. اور جو ہے نا یہ اس نے کہا کہ ہاں جی کہ کیوں پیدا کیا ہے, سفرنگز کے لیے پیدا کیا ہے. میں آرگومنٹ دوں گا کہ میں دیکھتا ہوں پھر کون سا جج کیسے بات کرتا ہے اور والدین کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اگر وہ صاحب سن رہے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس حساب سے. اسی نوٹ پہ اپنے ویورز سے چاہیں گے لکھنا نہ بھولیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.